अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू किमपीडिया। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के रिनाउंड जर्नलिस्ट सिद्दीक जान। सिद्दीक जान आज सच की पहचान है, हकीकी सहाफत की जान है। तयशुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, आप उस वज़ीर-ए-आज़म से बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक भाई, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने जो है हमें टाइम दिया। मैं अपने क्वेश्चंस का आगाज़ इस बात से करना चाहूँगा, आप कोई बड़ी फैमिली से आपका ताल्लुक़ नहीं था, एक गाँव से आए, इस्लामाबाद में माशाल्लाह जर्नलिज्म में, पाकिस्तान की जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा नाम बनाया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी ये जर्नलिज्म में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए जब आप आए यहाँ पे? इस पे मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ, बस मुख्तसर आपको ये बताऊँगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो मैंने शुरू किया था 2015 में। 2015-16 में मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया से शुरू किया, चैनल 92 से। और बाकी जो है वो क्योंकि शुरू में मैं एज ए सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर काम कर रहा था, फिर एज ए रिसर्चर, फिर एज ए रिपोर्टर, और उसके बाद फिर मैं मतलब पहले तो प्रोग्राम रिपोर्टिंग में काम कर रहा था और फिर मैं एज ए रिपोर्टर जो है वो मैंने काम शुरू किया इंडिपेंडेंटली, और फिर 2018 में यूट्यूब पर काम शुरू किया। देखें, चैलेंजेस मेरा नहीं ख्याल कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो कोई ज़्यादा आपके लिए चैलेंजेस होते हैं। बस यही होता है कि आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करनी होती है और आपको फोकस अपने काम पर रखना होता है। मैंने ये देखा है कि वो कहा जाता है ना कि बहुत से लोगों को मंजिल से तो प्यार होता है लेकिन सफ़र से उनको उकताहट होती है। अब अगर मैं यहाँ से कराची जाना चाहता हूँ तो मुझे कराची बहुत पसंद है, मुझे कराची बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो सफ़र है, यानी देखें ना कि अगर ये करियर में, किसी भी करियर में इस्टेब्लिश होना ऐसे ही है कि यहाँ से मैंने ट्रेन के ऊपर जो है वो, यानी सबसे सस्ती सवारी के ऊपर मैंने कराची जाना है, तो अब वो 24-26 घंटे लग सकते हैं, मुझे 28 घंटे लग सकते हैं। और बाई एयर तो आप तब जाएंगे ना जब आप बहुत आगे चले जाते हैं और इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो करियर में इस्टेब्लिश होना ऐसी है कि आपने कराची जाना है और आपने एक तरह से लोकल ट्रेन जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर आपने जाना है। तो आपको उसके लिए ये ज़हन में रखना चाहिए कि सफ़र में मुश्किलात भी होंगी, परेशानी भी होगी, थकावट भी होगी। तो हमारे यहाँ मैंने देखा है कि हमारे बहुत से जो नौजवान आते हैं मीडिया में, वो उनको शोहरत भी चाहिए, उनको अच्छी तनख्वाह भी चाहिए, उनको स्क्रीन के ऊपर भी आना है, उनको इस्टेब्लिश भी होना है, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब तो हम मतलब हमें सब चाहिए, लेकिन वो जो उसके लिए 14, 15, 16, 17, 18 घंटे काम करना है वो हम ना करें। तो ये एक चीज़ होती है। तो बस चैलेंज कोई नहीं होता, चैलेंज सबसे बड़ा यही होता है कि आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप काम करें, मेहनत करें और अपना फोकस ठीक रखें, और आप जिससे आप सीख रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जो सिखाने वाला है वो सही आपको सिखा। सही बात है सिद्दीक भाई। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे पहले लोग जो है वो कोई भी चीज़, पॉलिटिकल सिचुएशन, कोई भी चीज़ देखनी होती थी तो टेलीविज़न पे जो है वो अमूमन टॉक शोज वगैरह देखते थे। बट अब 2-3 सालों में पिछले लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, वो एंकर हैं या ऑडियंस है वो सब। तो आज के दौर में आप डिजिटल मीडिया को कैसे देखते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं पॉलिटिक्स पे? देखें, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया अब एक हकीकत है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप मेन स्ट्रीम की मीडिया की बात करें तो उनके भी अगर किसी ने को प्रोग्राम देखने हैं तो वो सोशल मीडिया पर ही देखे जाते हैं। और अब तो लोगों को पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर 15 चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, और उनके ऊपर डेली के 60 टॉक शोज़ हो रहे हैं, तो उन 60 टॉक शोज़ में से जो भी कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, कोई ना कोई उसका क्लिप निकाल के और ट्वीट कर देगा। तो आपको पूरा प्रोग्राम देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो कोई ना कोई उसका क्लिप निकाल के लगा देगा। तो इसलिए ये एक अब सोशल मीडिया की रियलिटी है। और इसकी सबसे अच्छी बात सोशल मीडिया की ये है कि कोई भी, चाहे वो कराची बैठा है, वो सिंध के किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठा है, वो बलूचिस्तान बैठा है, वो KP के बैठा है, GB बैठा है, AJ के बैठा है, कहीं भी बैठा है, पंजाब में कहीं बैठा है, वो अपने घर बैठ के मोबाइल के ऊपर माइक लगा के वो मेहनत करके अगर कोई कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो छा जाएगा, वो उसको लोग देखना शुरू कर देंगे, बशर्ते कि वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करे और फोकस अपना ठीक रख के और काम करता रहे। सिद्दीक भाई, जैसे अभी US में इलेक्शंस हुई थी, माशाल्लाह ट्रम्प साहब ने जो है वो जीत ली। पाकिस्तान में तो अमूमन सब खुश हो रहे थे, बट कुछ हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट वाले खुश नहीं हो रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर जब ट्रम्प अगर ऑफिस में आ गए तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और स्पेशली PTI पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा, इमरान खान पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखें, ट्रम्प का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, इसके हवाले से मुतज़ाद आरा हैं।
جو اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے وہاں پہ ٹرمپ کی الیکشن کمپین کی ہے وہ تو بہت ہی زیادہ مطمئن ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. اور جو پی ٹی آئی کے وہاں لوگ ہیں چاہے وہ عاطف خان صاحب ہوں یا برکی صاحب ہوں وہ لوگ تو دیکھیں وہ بھی بہت زیادہ وہاں پہ ایکٹیو بھی ہیں اور ہوپ فل بھی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے برکی صاحب سجاد برکی صاحب کے بھی ٹویٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے, عاطف خان صاحب کے بھی آپ ٹویٹس دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر دیکھیں یہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کا بڑا اس چیز کے اوپر انحصار ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کس ملک کی رسائی کس طرح کی ہے. یعنی ایک ملک ہے جس کو وائٹ ہاؤس میں اگر اس نے کوئی رابطہ کرنا ہے, کوئی بات پہنچانی ہے تو اس کو 2 دن لگ جاتے ہیں. کچھ ہیں وہ ان کو 1 دن لگتا ہے, کچھ ہیں وہ 4-6 گھنٹے میں ان کی بات پہنچ سکتی ہے, کچھ کی 2 گھنٹے میں پہنچ سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ یہی کرتا ہے کہ ان کا جو بھی امریکی انتظامیہ ہوتی ہے اس میں ان کا سورس کیسا ہے اور جو امریکی صدر ہے اس تک یا اس کی فیملی تک اس کی رسائی کیسی ہے. اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ انتظامیہ ہیں ان تک جو جن لوگوں کی رسائی ہے وہ سب پرو پی ٹی آئی لوگ ہیں موسٹلی, جو اس وقت تک اوپنلی سامنے ہیں. جو پاکستان کی حکومت ہے اس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ان کے حوالے سے یہی ہے کہ محمد بن سلمان کے پاس 4-5 چکر لگا چکے ہیں شہباز شریف صاحب, اور جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں سے محمد بن سلمان نے گزرنا ہوتا ہے. اور جب وہ وہاں گزرنے لگتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم سر, میں بندہ ناچیز آپ کا خادم آپ کا نوکر حاضر ہوا ہے, تو وہ ذرا بات کرنی تھی تو سائڈ پہ چلیں, روک کے میری بات سن لیں. اور وہ یہی پاکستان کے اندر بات کی جا رہی ہے کہ وہ 4 جو چکر لگا چکے ہیں اب تک ٹرمپ کی جیتنے کے بعد, وہ اسی لیے لگا چکے ہیں کہ ہمیں مہربانی کریں کوئی این آر او لے کے دیں, ہمارے معاملات ٹھیک کروائیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کی جو حکومت ہے, نون لیگ کے جو عہدیداران ہیں, انہوں نے ٹرمپ کے خلاف بہت ٹویٹس کیے ہوئے ہیں اور عمران خان کو کہتے تھے کہ ٹرمپ ہے, اور بڑے الزامات انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. پھر ان کے جو حامی میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے بڑی کمپین کی ٹرمپ کے خلاف اس پوری الیکشن مہم کے درمیان, صدارتی جو ان کی مہم تھی صدارتی الیکشن کی. صرف اس لیے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کہ وہاں جو اوورسیز پاکستانی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں, تو پاکستان کے میڈیا ہاؤسز نے ٹرمپ کے خلاف جو ہے وہ کمپین کی اور وہ ساری خبریں چلائیں اور سارا کچھ کیا. تو اب کیا کرے گا ٹرمپ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آپ نے ابھی ریچرڈ کا ٹویٹ دیکھا, امریکہ کے 4-5 اور عہدیداران کے آپ نے ٹویٹس دیکھے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ جو بائیڈن کے دور میں پاکستان کے اندر جو جبر, بربریت, فسطائیت, یزیدیت, درندگی, جو کچھ ہوتا رہا, جو لاقانونیت ہوتی رہی, جو آئین کو پامال کیا گیا, جو جنگل کا یہاں قانون بن چکا ہے, اس سب کے اوپر امریکی انتظامیہ سے کوئی ریئیکشن نہیں آیا. بلکہ تاثر یہی ملتا رہا جو شاید درست بھی تھا کہ امریکہ نے کہا کہ اور زیادہ خان کو رگڑو, اور زیادہ ظلم کرو, اور پاکستان کے اندر اپنے نہتے لوگوں کے ساتھ بربریت کرو. کیونکہ امریکی جو انتظامیہ تھی, جو بائیڈن انتظامیہ, وہ عمران خان کے خلاف تھے. اور کیونکہ وہ عمران خان کے خلاف تھے, کیونکہ عمران خان نے گستاخی کر دی تھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر, اور کہا تھا کہ اڈے نہیں دوں گا, کہا تھا کہ اپنے ملک کی غیرت, آزادی, خودداری, عزت نفس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے لوگ کریں گے. کیونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستانی یہ نہیں اب کسی کو اجازت دیں گے کہ ہمارے فیصلے کوئی اور کرے. تو اس لیے یہ بات جو بائیڈن کو بہت بری لگی تھی. پھر جو بائیڈن انتظامیہ ان کو لے آئی تھی جو کہتے تھے کہ امریکہ ہمارا باپ ہے, جو کہتے تھے کہ ہم وینٹیلیٹر پر ہیں اور وینٹیلیٹر کی چابی اور بٹن امریکہ کے پاس ہے, جو کہتے تھے ہم امریکہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے تھے, جو کہتے تھے ہم مردہ جسم ہیں اور ہمارے اندر روح جو ہے وہ امریکہ کی پھونکی ہوئی ہے, جو کہتے تھے کہ ہم نے سیاسی سجدہ ریزی جو کرنی ہے وہ امریکہ کو کرنی ہے, جو کہتے تھے کہ ہم غلام ہیں ان کے, جو کہتے تھے بیگرز کانٹ بی چوزرز, اور وہ جو کہتے تھے کہ نوکر کی تنخرہ کی, جو کہتے تھے ہم ان کے نوکر, ہماری آل اولاد ان کی نوکر. تو وہ لوگ امریکہ کو ظاہر پسند تھے اور ان کو وہ لے آئے. لیکن اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا پاکستان کے اندر؟ پاکستان کی کون سی چیز ہے جو تباہ نہیں ہوئی ان 2.5 سالوں میں, 3 سالوں میں؟ کیا چیز برباد نہیں ہوئی؟ کون سا شعبہ تباہ اور برباد نہیں ہوا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے جسے آپ کہیے کہ امریکہ کو فائدہ ہوا, امریکی انتظامیہ کو, کہ انہوں نے پاکستان کو اندرونی طور پہ کمزور کیا. بھارت کو بہت فائدہ ہوا کہ پاکستان اندرونی چیزوں پہ الجھا رہا. پاکستان کے نوجوان بے روزگار ہوئے, پاکستان کے لوگ بے روزگار ہوئے. یہاں پہ 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, یہاں پہ آئی ٹی انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا, یہاں پہ پاکستان کے اندر کسانوں کو تباہ کر دیا گیا. اس سے ان ملکوں کو فائدہ ہوا جہاں سے آپ چیزیں امپورٹ کریں گے. آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو امریکہ جو ہے, آپ کو انڈیا جو ہے, انڈیا کا آپ کو فائدہ ہوگا کہ جو انڈیا ہے ان کو جو پاکستان کے اندر آئی ٹی کے نوجوانوں کے جو جابز جاری ہیں تو انڈیا کو فائدہ ہوگا. تو اس لیے یہ چیزیں ہیں. بہرحال یہ 20 جنوری کے بعد پتہ چلے گا, لیکن یہ ضرور لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے کہنے پر وہ جبر, وہ ظلم, وہ بربریت, وہ فسطائیت, وہ درندگی نہیں ہوگی جو کہ ہم نے دیکھا کہ
ان کے دور میں، جو بائیڈن انتظامیہ کے دور میں ہوئی۔ اچھا صدیق بھائی، جیسے ابھی ہمارے پاس پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی جو پولیٹکس ہے پولرائز ہو گئی ہے، بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن بڑھ گئی ہے، تو ابھی کیا دیکھتے ہیں فیوچر پاکستان کی پولیٹکس کا؟ دیکھیں، جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، اس طرح سے تو معاملات نہیں چل سکتے، یہ بات تو طے ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف مایوسی ہے، لوگ نوجوان جو ہیں وہ ڈنکیاں لگا کے پاکستان سے جا رہے ہیں، جانیں اپنی دے رہے ہیں، سمندر میں ڈوب رہے ہیں، اور کوئی اس ملک کے اندر رہنا نہیں چاہتا، ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، کسی کو اس حکومت پہ، اس نظام پہ اعتماد نہیں ہے، سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ملک کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، تو زیادہ عرصہ یہ چیزیں چل نہیں سکتی، آپ کو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اور مایوس کن صورتحال ہے اور پریشان کن صورتحال ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتی، اور کوئی نہ کوئی چیز بدلے گی، اور پھر ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کے لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اس فسطائیت کو کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا، ہم نے حوصلہ نہیں ہارنا، ہم نے صبر سے کام لینا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے کسی کی آزادی لینی ہے، ہم نے اپنی عزت نفس کے اوپر، اپنی ڈگنیٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو ایسے حالات اور ایسی صورتحال میں جو اس وقت حالات اور صورتحال ہیں، یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتے، اور میرا خیال یہ ہے کہ بہت جلد چیزیں بدلیں گی اور اس طرف جانا شروع ہوں گی جس طرف جانی چاہیے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے 2.5-3 سال میں ملک کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ اپریل 2022 میں پاکستان جہاں کھڑا تھا وہاں تک واپسی کے لیے بھی پاکستان کو کئی سال لگیں گے، جو کہ ایز اے پاکستانی ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے۔ صدیق بھائی، ایک امپورٹنٹ کوسچن آپ سے جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے ابھی، ایک انسان ہے جو جیل سے جو ہے وہ ایک صرف کال دے دیتا ہے، پورا پاکستان نکل کے آ جاتا ہے، پر سب یہی سوچ رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا باہر۔ میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کس دیر تک جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں جیل سے، اور ابھی کیا کرنٹ سچویشن ہے، آ بھی سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک چیزیں جو ہے نا وہ مبہم ہیں، ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب ایک کیس میں بری ہوتے ہیں یا ان کی ضمانت ہوتی ہے تو اور کیسوں میں ان کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، ابھی تک تو بات نہیں بن رہی، کیونکہ عمران خان کی جن سے لڑائی ہے، وہ عمران خان صاحب سے سڑک پہ، ووٹ میں، دلیل میں، کسی فورم پہ بیٹھ کے تو جیت نہیں سکتے، تو جبر کے ساتھ ہی وہ اپنا تسلط قائم رکھ سکتے ہیں، اور وہ تسلط قائم رکھا ہوا ہے، جعلی کیسز میں جعلی گرفتاریاں، جعلی کیسز میں جھوٹی سزائیں، جوڈیشری کو کنٹرول کر کے، جوڈیشری کو فتح کر کے، جوڈیشری کو کے ججز کو کمپرومائز کر کے، اور اس طرح سے تو عمران خان کو سزائیں دلوائی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف فیصلے کروائے جا رہے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی لانگ ٹرم ہو نہیں سکتا، کیونکہ جتنی چیزیں عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہیں، جو کچھ عمران خان کے خلاف کیا گیا ہے اس کا نقصان انہی کو ہوا ہے جنہوں نے وہ کروایا ہے۔ اب آپ دیکھیں، عمران خان کے اوپر ایک عدت کیس بنایا گیا، انتہائی گھٹیا اور غلیظ کیس بنایا گیا، سوچا یہ گیا کہ اس سے عمران خان کو نقصان ہوا ہے، عمران خان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا، ان کے منہ کے اوپر تماچا پڑا ہے، ان کے منہ کے اوپر کالک ملی گئی ہے جنہوں نے یہ کیس بنایا تھا۔ عمران خان تو باعث بری ہو گیا، سائفر کیس میں عمران خان بری ہو گیا، باقیوں میں ضمانت پر ہے، اب بھی جن میں آپ سزائیں دیں گے وہ عمران خان بری ہوتا جائے گا، اس کا بیانیہ جیتے گا۔ تو اب تک جو کچھ اس کی پارٹی آپ نے توڑی، اس کے نام کے اوپر آپ نے پابندی لگائی، اس کی تصویر کے اوپر پابندی لگائی، اس کے لوگوں پہ پابندی لگوائی، اس کا مینڈیٹ آپ نے چوری کیا، جو کچھ کیا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا اور عوام میں اس کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی گئی ہے۔ اب آپ بتائیں، آج آپ الیکشن کروا لیں، شفاف الیکشن، تو 17 سیٹر پارٹی جو نون لیگ ہے 17 سیٹیں بھی نہیں جیتے گی۔ اگر 8 فروری کو ان کے سے 17 سیٹیں ملی تھی تو اس وقت 26 نومبر نہیں ہوا تھا، تو اور زیادہ حالات نون لیگ کے خراب ہو گئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی آئی کے علاوہ ان کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ صدیق بھائی، لاسٹ میرا کوسچن آپ سے یہ ہے کہ جو نئے لوگ جرنلزم میں آنا چاہتے ہیں، آپ کی طرح نام بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کی کیا ٹپس ہوگی کہ وہ فالو کر کے ایک اچھے جرنلسٹ بن سکتے ہیں اور اپنا نام جو ہے وہ بنا سکتے ہیں؟ کیا فیو ٹپس ہوگی؟ دیکھیں، کوئی بھی آئے، آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، آپ جرنلزم میں آئیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ کام شروع کریں، آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، شرط ایک ہی ہے، محنت محنت اور محنت، کام کام اور کام، سنسیئرٹی اور کمٹمنٹ، عزم اور صبر کے ساتھ، کمٹمنٹ کے ساتھ، وہ آپ کسی بھی شعبے میں ہوں، آپ یہ چیزیں کر لیں گے تو آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ ویسے اگر آپ میڈیا میں آپ دیکھیں، اتنی سیچوریشن ہو گئی ہے اور میڈیا میں جابز کم ہو گئی ہیں، چینلز لوگوں کو نکال رہے ہیں، اخبارات کے پڑھنے والے کم ہو رہے ہیں، اخبارات بند ہو رہے ہیں، ہزاروں میڈیا ورکرز بے روزگار ہوئے ہیں پچھلے 2.5-3 سال میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا کی جگہ ڈیجیٹل میڈیا لیتا جا رہا ہے، تو اس وقت مین اسٹریم میں تو جابز نہ ہونے کے برابر ہیں، اور کہیں پہ جاب آتی بھی ہے تو وہ فریش بندے کو رکھنے کی بجائے اس بندے کو رکھ لیتے ہیں جس کا 10-15 سال کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن وہ تنخواہ وہی لیتا ہے جو ایک فریش بندہ لیتا ہے، کیونکہ اس بندے کو کوئی اور کام نہیں آتا جو 10-15 سال بیچارہ لگا چکا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میڈیا میں اگر کسی میں بھی آنا ہے، محنت شرط ہے، اگر آپ 16, 17, 18 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، اگر آپ محنت کر سکتے ہیں کمٹمنٹ کے ساتھ، تو آپ میڈیا میں آئیں۔
ورنہ بڑا مشکل ہو گیا ہے. میڈیا میں بھی آپ اگر کہیں جاب آتی ہے تو وہ بندہ رکھتے ہیں جو 2-3 بندوں کا کام ایک بندہ کرے. اور اگر آپ اپنا سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ 16, 17, 18 گھنٹے کام کریں. اگر آپ کے اندر اتنا ٹیمپرامنٹ ہے کہ آپ 16, 17, 18 گھنٹے کام کر سکتے ہیں تو آپ میڈیا میں آئیں. ورنہ یہی 16 اگر آپ نے 10, 12 گھنٹے بھی کام کر رہے ہیں پھر آپ کسی اور شعبے میں جائیں. اور اگر آپ سرکاری نوکری کی طرح کرنا چاہتے ہیں 9 to 5 تو پھر تو آپ کو بالکل ہی کسی اور کام میں جانا چاہیے. میڈیا میں پھر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ایک چیز طے ہے وہ 2 × 2 4 کی طرح ہے, کیونکہ وہ کسی انسان نے نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا. اور وہ یہی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی محنت کرے گا تو 2 × 2 4 کی طرح اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اس کو کامیابی دے گا. جی تھینک یو ویری مچ صدیق بھائی, آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.